रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, फ़िक्री व तहज़ीबी इर्तिदाद, असबाब और मसले का हल, इस उन्वान पर हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं और इसका आज पार्ट नंबर 3 है। आज हम जो बात करेंगे कि हमारे ये जो जुमा के खुतबे हैं ये गैर फ़आल हैं। गैर फ़आल का मतलब ये होता है कि जैसा खुतबा होना चाहिए, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबों का, जुमा के खुतबों का इस्तेमाल करते थे, वो कैफियत भारत में बाकी नहीं है। उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे फ़िक्री इर्तिदाद होता है, बात करेंगे और मसले का हल भी बताएंगे। देखें, ये जो एकदम पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, जिनको दीन की मालूमात नहीं होती है, वो लोग फ़िक्री इर्तिदाद में मुब्तला नहीं होते हैं। फ़िक्री इर्तिदाद में मुब्तला वो लोग होते हैं जिनका जो जानते हैं और नाक़िस जानते हैं। क्योंकि जो एकदम नहीं जानता है वो ये तो हो सकता है, बल्कि होता ही है कि शिर्क और बिदत में मुब्तला हो जाते हैं, गैर दीनी बात को दीन जान लेते हैं, और अगर ज़्यादा ये मामला ख़तरनाक होता है तो असली मुर्तद होते हैं, पलट जाते हैं अपने दीन की तरफ से और कोई दूसरा मज़हब अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन ये जो लोग, एक आवाम जो थोड़ा मोड़ा पढ़ती है, थोड़ा मोड़ा जानती है, वो फ़िक्री इर्तिदाद में मुब्तला होती है। तो ये जो जुमा के खुतबे हो रहे हैं, हालांकि पूरे का अगर ख़ुलासा मुझे आखिर में बताना चाहिए, आज भी बताता हूँ कि 2 ही मसले का हल है। एक ये कि मकतब को सही कर दिया जाए और दूसरे जुमा के खुतबे को सही कर दिया जाए, सारी प्रॉब्लम, सारे मसाइल अपने आप हल हो जाएं। और ये दोनों तरीक़ा हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। आप मुसलमानों की इस्लाह कैसे करते थे? 2 ही काम होता था। नंबर 1, जुमा पे जो ज़रूरत है उस टॉपिक पर बात होती थी, नंबर 1। और फजर के बाद बैठ कर के लोगों से क्या करते थे? आप उसको मकतब कह लें, आप उसको दर्स कह लें, आप उसको तालीम कह लें, जो चाहें कह लें। यही 2 तरीक़ा हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो इस्लाह बैनल मुस्लिमीन, मुसलमानों के दरमियान में इस्लाह करने का तरीक़ा था। तो उसमें से एक पर मैंने हल्की सी बात की है मकतब के बारे में, फिर आगे कहीं आएगा और तफसीली बात करेंगे। ये जो जुमा का मामला है, इसमें 65% मसाजिद भारत की ऐसे लोगों के हाथ में हैं कि या तो वो झूठे वाक़यात सुनाते हैं या गैर फितरी बातें करते हैं। गैर फितरी बात जब कोई करता है तो जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, थोड़ी देर के लिए तो हो सकता है कि वो ना समझ पाए, लेकिन जब वो अकेले में, तन्हाई में उस गैर फितरी बात को सोचता है ना, तो बहुत कंफ्यूज होता है। फिर सवालात उठते हैं उसके ज़हनों में, और चूँकि तकरीर के बाद सवाल जवाब की नशिस्त नहीं होती है, लिहाजा उसके जहन में जो सवाल उठा रहता है वो वैसे ही मौजूद रहता है, कभी उसके हल करने का वक्त नहीं आता है। तो गैर फितरी बातें करते हैं, गैर अक़ल में आने वाली बातें करते हैं। अभी शायद सवाल जवाब में भी बात आई थी एक दिन कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक बुढ़िया का तेल ज़मीन पे गिर गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से गुज़रे तो देखा बुढ़िया रो रही है। अच्छा, सब बुढ़िया से ही तब मुताल्लिक़ होते हैं वाक़यात, जवान से कोई नहीं होता है, इसको भी नोट कर लें। नबी के भी जितने बुढ़िया के वाक़यात हैं वो 99% सब झूठ हैं। जो बुढ़िया बुढ़िया कहा जाता है वो 99% सब झूठ हैं। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, कभी ज़िंदगी रही तो बूढ़ियों पर एक तकरीर पूरी करेंगे। तो
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس نے کہا کہ میرا تیل زمین میں چلا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا مارا زمین کے اوپر اور کہا کہ اس کا تیل واپس کر دے، اگر تو نے واپس نہیں کیا تو تیرے اندر ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ اچھا، تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ بے نمازی تھے، اور دوسری بات یہ ہے غیر عقل کی عافیت، یہ ایک مرتبہ تیل گر گیا تو تیل کیسے واپس آئے گا؟ ہے زمین میں جذب ہو گیا تو کیسے آئے گا واپس؟ اب یہ جب کہا جاتا ہے تب تو سبحان اللہ بولتے لوگ۔ اور یہ بھی ایک مزے کی بات بتائیں آپ کو، جتنا جھوٹی بات مقرر بولے گا اتنا سامنے والی پبلک سبحان اللہ بولے گی۔ جتنا ہم قرآن حدیث کی بات کریں گے تو ایسا لگے گا کہ ان کے اوپر سے کرکٹ بال کی طرح باؤنسر جا رہا ہے، اس پر نہ ان کو سبحان اللہ یاد آتا ہے، نہ ان کو تعجب ہوتا ہے۔ قرآن حدیث کی بات سننے پر تعجب ہوتا ہے جب جھوٹی باتیں بیان کی جاتی ہیں، تو جھوٹے واقعات ہو گئے، غیر فطری باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور لے دے کر کے وہ 65% مساجد سے جو باتیں آ رہی ہیں کہ کسی طرح آپ یہ مان لیں کہ اللہ کے علاوہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں، اور انہی سے ہم کو اپنا رشتہ جوڑ لینا چاہیے۔ یہ لے دے کر کے خلاصہ ہے اس 65% مساجد کا۔ اب 65% کے بعد بچے کتنے؟ 35% بچی۔ 35% میں 25% مساجد ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو کیا کام کر رہے ہیں کہ فضیلت پر فضیلت بیان کیے چلے جا رہے ہیں۔ فضیلت بیان کرنا بڑی اچھی بات ہے، ہر فضیلت 2 چیز چاہتی ہے۔ کیا چیز چاہتی ہے؟ 2 چیز چاہتی ہے۔ جب آپ فضیلت بیان کریں تو اس کی شرط بھی بیان کریں، جب فضیلت بیان کریں تو اس کی تشریح بھی کریں۔ مثال کے طور پر فضیلت ہے، صحیح حدیث ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت پہ جائے گا۔ اب یہ تقریر اگر کر دی جا رہی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے، اس کو کیا ضرورت ہے بقیہ دین کے چیزوں پر عمل کرنے پر؟ تو اب جب ہم جیسے لوگ بات کرتے ہیں کہ صاحب ارکان اسلام پر جب تک عمل نہیں ہوگا، ارکان ایمان پر جب تک عقیدہ نہیں ہوگا تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے، تو وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ سے ہم کو جنت میں داخل کر رہا ہے، اور یہ مولوی جو ہے یہ بے مطلب کا اتنا لمبا، تو یہ اس کو تردد میں پیدا کرتا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت پہ جائے گا، حدیث پہ ہے، یہ بھی بتا دے بھیا کب جائے گا، کہتے ہی چلا جائے گا، یا ایک مرتبہ کہہ دیا داخل ہی ہو جائے گا، یا حدیث میں کوئی شرط بھی ہے؟ بعض جگہ حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت پہ جائے گا، دوسری جگہ لکھا ہے کہ اگر اس نے زندگی میں شرک نہیں کیا ہے، وہ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ تیسری جگہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت پہ جائے گا اگر اس نے گناہ کبیرہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ تو بڑی بات ہو گئی نا، ویسے بھی ہم بھی کہہ رہے ہیں اگر شرک نہ کرے، گناہ کبیرہ نہ کرے، جنت میں جائے گا۔ تو 25% لوگ فضیلت کو اس انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ نہ اس کی شرط بتاتے ہیں اور نہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو اس کے پہلے بھی غالباً بولا ہوں کہ ایک آدمی جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، اگلے جمعہ تک اس کے سارے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ اچھا، جب اگلے جمعہ تک سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تب اس بندے کو بیچ میں 35 نمازیں مزید پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سارا معاملہ کلیئر ہو گیا ہے، لوگ اسمارٹ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں، آپ ہی نے تو بتایا ہے، اسی لیے لوگ جمعہ نمازی ہو گئے، وہ ہماری وجہ سے ہوئے، ہم نے ہی بتایا یہ بات۔ تو دوسری پرابلم یہ ہے کیا کہ فضیلت کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ایک چیز اور ہوتی ہے، ایک جملہ اور میں آپ لوگوں کو بولتا ہی رہتا ہوں، جو بچے ہم سے پڑھتے ہیں، اوور ٹائم یہ سب فضیلتیں ہیں، یہ ڈیوٹی نہیں ہے۔ ڈیوٹی تو فرائض کو ادا کرنا، حرام سے بچنا، حقوق کی پاسداری کرنا، یہ مین ڈیوٹی ہے۔ اب ہم نے ان چیزوں کو اتنا زیادہ فضیلت والا بیان کر دیا بقیہ چیزوں کو کہ وہ بیچارہ اسی پر منحصر ہو گیا۔ اب وہ دوسروں کی بات سنتا ہے، ہماری بات سنتا ہے، خوب اس کو
اندر سے کیا ہوتا ہے، گڑبڑ ہوتا رہتا ہے، تردد ہوتا رہتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ممبر ہے، چمتکار کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے، یہ چمتکار، وہ چمتکار، فلاں بزرگ نے ایسا کر دیا۔ وہ بزرگ نے کبھی خود اپنی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے، انہوں نے کرایا ہے سب۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کرامت ہے اتنا 1,50,000 صحابہ کی مل کر کرامت نہیں ہے بھائی۔ ابو بکر چھوڑ دو، سارے صحابہ مل کر کے ساری کرامت اکٹھا کر دی جائے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کو پکڑ نہیں سکتے، اور وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 1% بھی نہیں لکھا ہے۔ اور ایسی ایسی کرامتیں کہ الحفیظ الامان بدھی میں آنا ہی نہیں ہے۔ ایک بڑھیا کا لڑکا مر گیا، ان کے پاس آئے، انہوں نے ملک الموت کو بلا لیا۔ ملک الموت ایسا لگ رہا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چپراسی ہیں، پیون ہیں، بلا لیا، اور وہ بورے میں روح بھرے ہوئے تھے۔ اچھا، کام تو ہے نہیں ان کو کوئی، اور انہوں نے کیا کیا، غصے میں آ کر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بورے کا منہ کھول دیا، اور جتنی روحیں تھیں سب نکل گئیں اور سب زندہ ہو گئے۔ وہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ ہے۔ یہ ایسے واقعات جو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ جمعہ کا غلط استعمال ہے۔ تیسری چیز، پبلک نے کیا کیا کہ باصلاحیت آدمی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ نے امام حافظ کو رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، چلو، جمعہ کے لیے آپ کو عالم ضرور رکھنا چاہیے تھا۔ اب گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، حافظ صاحب ہی کیا ہیں، خطیب ہیں۔ اب بیچارے حافظ صاحب جب تقریر کریں گے تو کیسی کریں گے، جیسی کر رہے ہیں بیچارے کو جب معلوم ہی نہیں ہے، اور تم نے ان کے ذمے پبلک نے کیوں کیا ہے۔ پبلک اگر الگ سے خطیب رکھے گی تو پیسہ خرچہ ہوگا، تو حافظ صاحب کے ذمے ہی انہوں نے لگا دیا، خطبہ بھی کر دیا، تقریر بھی کر دیا، نماز بھی کر دیا۔ اب بیچارہ جتنا جانتا ہے اتنا بتا رہا ہے، جتنا سٹ جھوٹ جانتا ہے وہ بتا رہا ہے۔ تو غیر صلاحیت کے ہاتھوں میں ممبر دے دیا گیا۔ تو یہ 5 طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں، بات سمجھ گئے۔ ایک میں نے کہا جو چمتکار دکھلا رہے ہیں روزانہ، حالانکہ چمتکار کسی بزرگ کی بزرگی کی دلیل نہیں ہوتی، اس کو نوٹ کر لیں جملے کو۔ اگر چمتکار دلیل ہے تو دجال سب سے بڑا بزرگ ہے۔ کیوں؟ وہ تو بولے گا ایک آدمی سے مر جا تو مر جائے گا، وہ بولے گا کھڑا ہو جا، کھڑا ہو، تو اس سے بڑا چمتکار کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ سب سے بڑا بدماش ہے، وہ سب سے بڑا بدماش ہے جو سب سے بڑا چمتکاری ہے۔ آپ نے کیا پبلک میں ڈال دیا کہ چمتکار علامت ہے بزرگی کی، بزرگ سے چمتکار ہو جائے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن چمتکار علامت نہیں ہے۔ قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کچھ دن رہے، سمجھاتے بہت بزرگ ہیں تو بڑے چمتکار، روزانہ کچھ نہ کچھ چمتکار ہوتا رہے گا ان سے، تو جانے لگے۔ تو کہا کہ آپ آئے چلے گئے، کچھ بتائے نہیں۔ کہا میں نے سنا تھا آپ بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن کوئی چمتکار میں نے نہیں دیکھا۔ تو قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اصلاح کی غرض سے فرمایا کہ اس درمیان میں کوئی میرا کام آپ نے ایسا دیکھا جو میں نے سنت کے خلاف کیا؟ یہ چمتکار ہے، یہ اصل چمتکار ہے کہ ہماری زندگی میں سنت کے خلاف کام نہیں ہوا تو آپ بزرگ ہیں۔ آپ ڈھونڈ رہے ہیں ننگے بابا، ڈنڈے والے بابا کو آپ بزرگ ڈھونڈ رہے ہیں، اصل بزرگ یہ ہوتا ہے۔ قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے کہ آخری وقت تھا، ایک بچہ، چھوٹا بچہ تھا، وہ تھالی جانتے نا، تھالی کو زمین میں رکھ کر بجا رہا تھا۔ جب تھالی رکھ دی گئی تو دونوں حصہ تھالی کا پیک ہو گیا نا، تو ڈھولک ہو گئی نا، اور ڈھولک بجانا منع ہے۔ اس آخری وقت میں بھی ان کو وہ سنت کے خلاف اور کو منع کیا، انہوں نے اس کو منع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، اس کے کچھ دیر کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا۔ ایک صاحب آئے اور ان کا پائجامہ ٹخنے کے نیچے تھا،
اور آپ نے اس حالت میں ان کو ٹوکا، یہ بزرگی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے اس طریقے سے کیا، لہذا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جمعہ کے خطبے غیر فعال ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نتائج ہے۔ ایک چیز اور ہو گئی ہے کہ ہم منکر پر گفتگو کرنا نہیں چاہتے۔ منکر سمجھتے ہیں جو برائی سوسائٹی میں نظر آتی ہے اس پر ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ ہماری عادت ہو گئی ہے کہ آپ کو ہم ہومیوپیتھک کی گولیاں کھلا رہے ہیں، اور ہومیوپیتھک کی گولی بچہ بھی کھاتا ہے منہ چبا چبا کر کے، بوڑھا بھی کھا لیتا ہے، جوان بھی کھا لیتا ہے۔ منکر پر جب گفتگو کی جاتی ہے نا تو یہ ایلوپیتھک کا کیپسول ہے جس کی پلاسٹک نکال دی گئی ہے۔ جب بھی آپ منکر پر بات کریں گے تو کبھی ان کو خراب لگے گا، کبھی ان کو خراب لگے گا، کبھی ان کو خراب لگے گا۔ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ہم ان کے یہاں گئے جمعہ میں، کہا سراج بھائی میں 25 سال سے یہاں امامت کر رہا ہوں اور کوئی بھی ہمارے خلاف اس مسجد میں نہیں ہے۔ تو دوست تھے بچپن کے ہمارے، تو میں نے کہا کہ جب حق بولو گے تب خلاف لوگ ہوں گے نا، مداہنت جب کرو گے، ہومیوپیتھی کی گولیاں دو گے تو سب کو اچھی لگے گی۔ ہم نے کہا میں نے 2-4 ٹاپک بتائے کہ آپ نے کبھی اس پر بات کی ہے؟ اس 25 سال میں اس ٹاپک پر بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہو گئی ہے کہ اگر ہم منکر بولیں گے تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات نہ کرتے بقول ان لوگوں کے جو منکر کے بارے میں کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول اگر یہ بات نہ کہتے کہ جن لوگوں کی تم پوجا کر رہے ہو یہ کوئی بھی خدا نہیں ہے، یہ نہ بولتے آپ، تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے حبیب مصطفیٰ سے مکے والوں کی مخالفت کی۔ بھئی 40 سال تک جس آدمی کو دیکھا گیا ہو، اچھی حالت میں دیکھا گیا ہو، لوگ اس کو صادق کہیں، لوگ اس کو امین کہیں، اپنے فیصلے کروائیں، امانت لے جا کر کے رکھیں، اچانک 40 سال کے بعد پورا مکہ بکھر جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بات کہہ دیا انہوں نے منکر جو ان کے اندر موجود تھی، لہذا سارے لوگ بکھر گئے۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ بکھرنے کے بعد جب کبھی جڑیں گے نا تو بہت کنکریٹ جڑیں گے۔ اور یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ بڑے لوگ ہیں اور داڑھیاں والے ہیں اور ٹوپیاں والے، یہ سب بیل ہے۔ بیل جانتے ہیں؟ زمین پر بہت پھیلتی ہے، ہریالی نظر آتی ہے، سایہ کسی کو نہیں دیتی، کسی کو سایہ نہیں دیتی۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کے سائے میں کھڑا ہونا چاہے، سایہ نہیں ہے۔ درخت جو ہوتا ہے، ببول کا بھی اگر ہوتا ہے تو اس کے نیچے بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ یہ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی 1 ارب کی ہو گئی ہے، فلاں ہو گئی ہے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بیل ہے بھیا، بیل، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ جب توحید پر اکٹھا کیا جاتا ہے تو کنکریٹ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ پیدا ہوتے ہیں۔ 6 یا 7 آدمی کو چھوڑ کر پورا مکہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول سے ناراض ہو گیا۔ تو منکر جب بولو گے تو اچھا نہیں لگے، لوگ ٹھنڈے پیٹ آپ کو برداشت نہیں کریں گے، لیکن آپ اس سے گھبرائیں نہیں، آپ یہ سمجھیں ہم طریقے رسول پر ہیں، اور آپ ٹوٹنا چاہیے، لوگوں کو آپ سے ناراض ہونا چاہیے۔ اگر ہماری تقریر سب لوگ کہیں اچھے ہیں، سب لوگ کہیں کہ تقریر اچھی ہے، اس کا مطلب میں ضرور غلط ہوں۔ سب کو نہیں اچھی لگنی چاہیے۔ بھائی ابھی ایک بچہ موبائل استعمال کرتا ہے، میں موبائل کے خلاف بولوں گا تو اس کو اچھا لگے گا؟ کوئی بچہ اگر گٹکا کھاتا ہے، میں گٹکا کے خلاف بولوں گا تو اس کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا۔ کوئی بے ادبی کرتا ہے استاد کی، اگر میں بولوں گا تو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا۔ میں صرف ایک بات بولتا ہوں، آپ لوگ بہت اچھے بچے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہی روز بولتے ہیں، آپ سب لوگ کہیں گے واہ سراج صاحب بہت اچھے آدمی ہیں۔ ہم جب یہ باتیں بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھ لو، کبھی بولتے ہیں کہ اپنا نہیں کرتے ہیں، دوسرے کی سنتے ہیں، فلاں کی سنتے ہیں، سب کچھ بولیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے خلاف جا رہی بات ہے۔ لہذا یہ بنیادی وجہ ہے کہ غیر فعال جمعہ ہونے کی وجہ سے یہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں اچھی رائے آنے کے بجائے لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ کنفیوز ہو رہے ہیں یا غلط چیز پر منحصر ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو اس مسئلے کا اب حل کیا ہے؟
آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں جمعہ کے معاملے میں، انشاءاللہ ایک ایک بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔